अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब के हवाले से जनाब जो रवैया है वो बदलने में नहीं आ रहा। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब के साथ किसी भी तरह का कोई भी ताल्लुक़ रखने के लिए तैयार नहीं है, और ये बात किसी और की तरफ से सामने नहीं आई बल्कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से सामने आई है। और इसका मतलब ये है कि वो जो उन्होंने एक इतना बड़ा सा नो लगाया हुआ है ना, या इमरान खान के नाम के आगे उन्होंने बड़ा सा जो क्रॉस लगाया हुआ है, वो अपनी इस बात के ऊपर मुसलसल कायम है। मामला कुछ यूँ है कि 14 दिसंबर यानी इसी महीने की 14 तारीख को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब एक दौरे पर जाते हैं और गुजरावाला गैरिजन के दौरे पर जाते हैं, और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है मुख्तलिफ अफसरों और जवानों के साथ। यानी एक दरबार लगता है, वहाँ पर आसिम मुनीर साहब मौजूद होते हैं, वहाँ पर उनके सामने अफसर और जवान मौजूद होते हैं, और वहाँ पर एक बहुत तवील इंटरेक्शन होता है जनरल आसिम मुनीर साहब का अपने ही इदारे के जवानों और अफसरों के साथ। और वहाँ पर उनसे ये जो मुख्तलिफ अमूर हैं, चाहे वो सियासी अमूर हैं, चाहे वो माशी अमूर हैं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हैं, चाहे ये टेररिज्म के हवाले से हैं, उनसे बेशुमार सवाल पूछे जाते हैं। और मुझे कुछ लोगों का ये बताना है कि जनाब सैकड़ों की तादाद में उनसे सवाल पूछे गए, और उन्होंने जो है उन सवालात के बहुत ज़्यादा तफसील के साथ जवाब दिए। तो इसका आप अंदाज़ा लगा लें कि उनका ये जो इंटरेक्शन सेक्शन है ये कितना तवील चला होगा और उसके अंदर किस किस तरह की गुफ्तगू होगी। वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब से बहुत ज़्यादा जो सवालात पूछे गए वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर जो है इमरान खान साहब के हवाले से सवाल पूछे गए, और उनसे पूछा गया कि जनाब ये इमरान खान के हवाले से क्या पॉलिसी है। इमरान खान जो है वो उनके साथ हमने अब फ्यूचर के अंदर हमारा बर्ताव कैसा हो सकता है, क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान ने अब हमारे बहुत सारे नेशनल इंटरेस्ट्स को जो है वो दाव पर लगाया। इस तरह के बेशुमार सवाल पूछे गए, और जनरल आसिम मुनीर साहब ने बहुत सारे सवालों का जो जवाब है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुल डुल के दिया। चूँकि ये रवायत है इदारे के अंदर, अफवाज पाकिस्तान के अंदर, कि जब भी इस तरह का गैरिजन का दौरा किया जाता है या दरबार के अंदर शिरकत की जाती है तो वहाँ पर ये जो अफसर और जवान का ये जो रिलेशन है ये इसी बेस पर होता है कि वहाँ पर दिल की बातें की जाती हैं, वो भी दिल से सवाल पूछते हैं, और उनको जो जवाबात मिलते हैं वो भी दिल से मिलते हैं। अब वहाँ पर जो मरकज़ था वो गुफ्तगू का वो इमरान खान साहब ही थे, और वहाँ पर जो बात सामने आई है वो यही है कि उन्होंने इस बात का तो एतराफ़ किया गया कि जनाब बड़े चाव के साथ इमरान खान को लाया गया, इस बात का भी एतराफ़ किया गया कि भरपूर मदद की गई, इस बात का भी एतराफ़ किया गया कि उनकी गलतियों के ऊपर पर्दा पोशी की गई, इस बात का भी एतराफ़ किया गया कि जनाब इनको लाने के लिए जो हमारी माजी की जो मकबूल पोलिटिकल पार्टीज़ थी उनको नुकसान पहुँचाया गया, इस बात का भी एतराफ़ किया गया कि जनाब ये जो 2018 के इलेक्शंस थे उनको इमरान खान साहब को जताने के लिए और इलेक्शंस के बाद इमरान खान साहब की अक्सरियत को बनवाने के लिए भी किरदार अदा किया गया। ये तमाम चीज़ों को तस्लीम किया गया, लेकिन फिर ये भी बताया गया कि हुआ क्या था। इन इमरान खान साहब के जो पौने 4 साल का इक़्तिदार था उस इक़्तिदार के नतीजा पाकिस्तान को क्या भुगतना पड़ा, ये भी बताया गया कि किस किस तरीके से इमरान खान साहब ने इदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये भी बताया गया कि जनाब किस किस तरीके से ये जो है पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसको किस तरीके से बिगाड़ का निशाना बनाया गया, और इमरान खान साहब जाते जाते किस तरीके से बारूदी सुरंगें बिछा के गए मईशत के हवाले से, और उसका नतीजा पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त भुगतना पड़ा है। ये बात क्लैरिटी के साथ जो है बताई गई, और फिर ये भी बताया गया, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जनाब जितना नुकसान इमरान खान के दौरे हुकूमत में पहुंचा है वतन अज़ीज़ को, इतना नुकसान तो कभी इंडिया नहीं पहुंचा सका। ये यहाँ तक बात उन्होंने की है, और फिर उससे ये भी कहा गया कि जो हमदर्दियाँ हैं वो हमारी रियासत पाकिस्तान के साथ हैं, किसी फ़र्द के साथ नहीं है, और माजी में जो गलतियाँ हो चुकी हैं अब उनको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबक जो सीख लिया गया है तो उस सबक पर कारबंद रहना चाहिए। अब अगर इदारे ने इस बात का फ़ैसला कर लिया है, टॉप लीडरशिप ने इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि सियासत के अंदर किसी तरह की मुदाखलत नहीं करनी, सियासत का जो बोझ है वो सियासतदानों को ही उठाने देना चाहिए, तो इस बात पर भी कारबंद रहना चाहिए। इस सारी ये जो मैंने आपको गुफ्तगू बताई है ये गुफ्तगू एज़ इट इज़ हुई है वहाँ पर, ये नहीं है कि मैं अपने तौर पर आपके साथ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट ऐसी ही बातें की गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि इदारे के अंदर इमरान खान साहब को लेकर बहुत सारे सवाल
سوالات موجود تھے، اور اس انٹریکٹیو سیشن کے اندر ان تمام سوالات کا جواب بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں جناب یہ سسٹم ایسے نہیں چلے گا، اور اگر ہم نے سسٹم کو چلانا ہے، پاکستان کو بہتر کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے ہر ایک ادارے کو اپنے آئینی رول کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا پڑے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں اس ساری سچویشن کے اندر تو عمران خان صاحب ابھی بھی مسلسل بلف گیم کر رہے ہیں۔ بلف گیم اس وجہ سے میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ گزشتہ 3-4 روز سے عمران خان صاحب ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں کہ جناب مجھے مارچ اور اپریل کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ بلکہ انہوں نے تو یہ حبیب اکرم صاحب کے ساتھ جو انٹرویو دیا تھا سنو میں، وہاں پر تو انہوں نے اس سے آگے بڑھ کے بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان نہیں رہے گا، اگر یہاں پر رول آف لا نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں ہوگا۔ تو پھر رول آف لا کے لیے انہوں نے جو اپنا پروگرام دیا وہ یہی تھا کہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ افواج پاکستان پر ڈال دی جائے، یعنی عمران خان صاحب نے جو ماضی میں جو اپنا 4 سال گزارے ہیں انہوں نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا، کیونکہ انہی 4 سال کے اندر عمران خان صاحب نے ہر ایک کام کو ادارے کے ذریعے کرانے کی کوشش کی، اور ادارے کے ذریعے ہی انہوں نے نظام چلایا، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ گورننس ہے، چاہے وہ احتساب ہے، یا احتساب کے نام پر لیے جانے والا انتقام ہے۔ ہر ایک معاملے کے اندر انہوں نے نہ صرف ادارے کو استعمال کیا بلکہ ادارے کے بل کے اوپر ہی سیم پیج ڈاکٹرن کو انہوں نے پروان بھی چڑھایا، اور اس کے ذریعے انہوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جس انٹرویو کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اسی انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے تو ہماری حکومت گر جائے گی۔ یہ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی تھی صدر صاحب کی کل کراچی میں، اس ملاقات کے اندر اسی حوالے سے گفتگو ہوئی، اور صدر صاحب نے خود اس بارے میں انکشاف کیا کہ انہوں نے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اس بارے میں تجویز دی ہے کہ وہ اپریل کے آخر میں یا مئی کے شروع کے اندر الیکشن کرا دیں۔ یعنی صدر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میری طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا۔ اب اس بات کو اگر ہم عمران خان صاحب کے پیمانے پر رکھ کر سوچیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر صاحب نے جو بات کی ہے کہ جناب میں نے پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نان پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ گفتگو کیا، انہوں نے کہا جی میں نے پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ گفتگو کی ہے، یعنی حکومت کے ساتھ گفتگو کی ہے، یعنی ایاز صادق کے ساتھ گفتگو کی ہے، اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ گفتگو کی ہے، اسحاق ڈار کے ساتھ گفتگو کی ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں آن ریکارڈ یا آف ریکارڈ۔ اور اس کے اندر صدر صاحب نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ یار اگست کے اندر اسمبلیاں ٹوٹنی ہیں، آپ نے اگر الیکشن کرا دیں اسی عرصے کے اندر 2 مہینے پہلے الیکشن کرا دیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ اسی بات کو لے کر عمران خان صاحب اس بات کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشنز ان کو اپریل میں نظر آ رہے ہیں۔ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اس حوالے سے کوئی فائنل ورڈکٹ نہیں ملا، گورنمنٹ کی طرف سے صرف ایک ہی بات آ رہی ہے کہ نہیں جناب ہم نے ابھی فوری طور پر الیکشنز نہیں کرانے، کیونکہ اگر فوری طور پر ہم الیکشنز کرائیں گے تو یہ سسٹم اس وقت اس پہ دباؤ آئے گا، کیونکہ جو بہت زیادہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں خاص طور پر فائنینشیل گراؤنڈز پہ، چاہے وہ ورلڈ بینک ہے، چاہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، چاہے وہ IMF ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، چاہے وہ چائنا ہے، ان تمام کے ذریعے جو ہمیں وہ پیسے ملنے ہیں اس کی بیس کے اوپر ہم نے اپنی اکانومی کی ریوائول کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم وقت سے پہلے یعنی ان کمٹمنٹس کے پورا ہونے سے پہلے الیکشن میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر پاکستان کا نقصان ہی ہے، لیکن یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور جو بات کی تھی عارف علوی صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے مدد کی تھی عمران خان صاحب کی الیکشنز کے اندر اور سینٹ کے الیکشنز کے اندر، اب سے کچھ دیر پہلے صدر صاحب کی طرف سے ایک وضاحتی بیان جاری کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہنا ہے کہ جناب میں تو ایسی کوئی گل نہیں کی تھی، میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ صدر صاحب جو کہ وہاں پر بہت سارے جرنلسٹ بھی موجود تھے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب جرنلسٹ ہی جو ہے وہ مس کوٹ کریں یا مس انڈرسٹوڈ کریں۔ چاہے آپ آج کے تمام اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ صدر صاحب کی جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ سیم کانٹیکسٹ کے اندر ہی شائع ہوئی ہے، وہی گفتگو مختلف چینلز کے اوپر چلائی گئی ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بالکل ویسی ہی سچویشن ہے جیسے جب عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب اور محمود خان صاحب کو دائیں بائیں بٹھا کر لبرٹی چوک پر ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا تھا اور جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو پھر پرویز الہی صاحب نے اگلے دن ایئر
کارروائی کو انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو جنرل باجوہ صاحب کی کال آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کی گفتگو ہوگی، آپ کو ان کو ٹوکنا چاہیے تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بات وائرل ہونے کے بعد، لوگوں کے سامنے آنے کے بعد، کہیں نہ کہیں سے عارف علوی صاحب کو بھی کوئی کال موصول ہو ہی گئی ہے اور اس میں خفگی کا اظہار کیا گیا کہ جناب آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر آپ نے یہ بات جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے، تو پھر آپ کو اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی وضاحت دینی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید اسی وجہ سے یہ وضاحت دی گئی ہے، کیونکہ اگر ہم اس میں سے جنرل باجوہ صاحب والا حصہ نکال دیں تو جو نیب کے حوالے سے عارف علوی صاحب نے بات کی ہے کہ نیب کو کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا، تو وہ نیب کو کون کنٹرول کر رہا تھا؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاستدانوں کو اس محض الزامات پر جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے، تو پھر کون کر رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو ماننا ہے کہ جنرل باجوہ کنٹرول کر رہے تھے نیب کو، عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کنٹرول نہیں کر رہے نئے وزارتی بیان آنے کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کنٹرول کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے وہ تمام وزراء جو عمران خان صاحب کے انتقام کا نشانہ بن چکے ہیں، چاہے سعد رفیق ہیں، چاہے شاہد خاقان عباسی ہیں، چاہے احسن اقبال ہیں، چاہے رانا ثناء اللہ ہیں، چاہے مریم نواز ہیں، چاہے شہباز شریف ہیں، چاہے حمزہ شہباز ہیں، جو مرضی ہے، یہ جو ہے راجہ پرویز ارشد وغیرہ وغیرہ، یہ تمام لوگوں کو جب جیل اور حراست میں رکھا گیا تھا تو یہ اسی ٹائم پہ ہوا تھا نا جب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی ایک مبینہ ویڈیو عمران خان صاحب نے اپنے دوست کے چینل نیوز ون سے نشر کرائی تھی، تو اسی کے بعد سے تو یہ ساری ٹیبل ٹرن ہوئی تھی، اور پھر اندھا دھند جو ہے وہ احتساب کے نام پر انتقام شروع ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا وہ والا معاملہ بھی غلط ہے۔ اب آج بھی عمران خان صاحب نے اپنے ترجمانوں کا اجلاس کیا، اب سے کچھ دیر پہلے ترجمانوں کا اور ان کی جو میڈیا ٹیم ہے اس کا اجلاس ہوا تھا زمان پارک میں، اور اس اجلاس کے اندر بھی یہی ایک نقطے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہی نقطہ ان کا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ میرے ساتھ تمام لوگ رابطے میں آ گئے ہیں بشمول اسٹیبلشمنٹ، اور اگر عمران خان صاحب یہ مانتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے بشمول اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے کانٹیکٹ میں آ گئی ہے، اور کسی نہ کسی طرف سے عمران خان صاحب کو اس حوالے سے یقین دہانی بھی مل گئی ہے کہ جناب ہم الیکشن کرا دیں گے، مارچ میں نہ صحیح، اپریل میں صحیح، اپریل میں نہ صحیح، مئی کے شروع میں، تو اس کا مطلب یہ مانا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بحال ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کی اس بات کو جنرل عاصم منیر صاحب کی گجرانوالہ گیریزن کے دورے کے ساتھ ہم ملا کے دیکھیں تو ہمیں اس کے اندر زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے رابطے کی ہر ایک کوشش، ہر ایک خواہش، ہر ایک رابطہ، ہر ایک ملاقات جو مختلف لیولز پر ہوئی، چاہے وہ ڈی جی سی کے ساتھ ہوئی جس کا اعتراف خود جو ہے وہ جو روکھڑی صاحب ہے جو میاں والی سے تھے انہوں نے کروایا کہ جناب میں نے ملاقات کرائی تھی، این اس ٹائم پہ جب ڈی جی سی کے اوپر عمران خان صاحب نے بھرپور دباؤ رکھا ہوا تھا اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کر رہے تھے، یا مختلف لیولز کے اوپر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں صدر صاحب کی، اس کے اندر بھی کسی ایک جگہ پر اس بات پر آمادگی نہیں ظاہر کی گئی کہ جناب ہم اس جو سیاسی بحران ہے اس کے حل کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی ایک نے نہیں، چاہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوں، چاہے وہ ڈی جی سی ہوں، چاہے وہ خود چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، یا کوئی اور کسی اور لیول پر ہونے والی گفتگو ہو، کسی ایک لیول نے بھی اس بات کی یقین دہانی نہیں کرائی۔ جی میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی نے کوئی ذمہ داری نہیں کرائی، سب نے یہ کہا کہ جناب ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سی لیا، سانو تسی نہ ہوں بالکل سائڈ تے رہن دیو، سانو پرے رہن دیو، اسی دہی نہ روٹی کھا رہے ہیں، سانو روٹی کھان دیو، ہمیں اس سارے کھیل کے اندر انوالو نہ کیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر اس کا طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو جائے جہاں پر یا خدا نہ خواستہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا حقیقی خطرے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ خام خواہ کے بیان بازی کی بات نہیں کر رہا، حقیقی خطرہ ہو جائے تو وہ اس صورت کے اندر کوئی نہ کوئی رول ضرور پلے کیا جائے گا، کیونکہ وہ کم از کم پاکستان کو اس کھوبے میں گرتا ہوا نہیں دیکھیں گے، اور پھر اس کو بچانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی رول ضرور پلے کریں گے، لیکن وہ رول صرف اور صرف تمام پولیٹیکل قوتوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر ایک اسپیسیفک ایجنڈے کے اوپر ان کو یونائٹ کرنا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی طرح کی کوئی سچویشن مجھے کم از کم ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے ایک بلف گیم کھیل رہے ہیں، کیونکہ دوسری طرف سے جو میں نے 14 دسمبر کا تاریخ کے ساتھ آپ کو حوالہ دیا، وہاں سے یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گئی ہے کہ جناب یہ ہمدردیاں اپنے دل سے نکال دیں،
ہم غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے یہ جو مختلف رابطے ہو رہے تھے یا رابطوں کی کوشش ہو رہی تھی، وہاں سے صرف ایک جواب آیا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے، کسی کو آؤٹ آف دی وے جا کر کسی طرح کی کوئی سپورٹ ایکسٹینڈ نہیں کی جائے گی۔ یہ واضح اور دو ٹوک انداز میں پیغام ہے۔ اب اس کے بعد کوئی بندہ اپنی بلف گیم کھیلنا چاہے، جھوٹ سچ لگانا چاہے، اور قوم کو، لوگوں کو، اپنے ساتھ والے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ جناب میرے تو وڈا تے پہلوان کوئی نہیں، ہر ایک بندہ مجبور ہے کہ آ کے میرے ساتھ گفتگو کرے، یہ ایک بلف ہے۔ اور عمران خان صاحب، مجھے یہ اب تو خاصی حد تک یقین ہو گیا کہ وہ اس بلف گیم کے بھی بڑے زبردست قسم کے ماسٹر ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔